अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब सोहेल अफरीदी की पहली आजमाइश कैसी है और अडयाला जेल में मिलने की ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया है। इमरान खान साहब ने खुद से पैरोल की ऊपर रिहाई की बात क्यों की? अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? इसमें मदनियात, TTP, इन सब चीज़ों का लिंक कैसे और क्या? माज़रत के साथ पाकिस्तान अपनी जंग लड़ रहा है या किसी और की जंग लड़ रहा है? आज़ाद कश्मीर में नया वज़ीर आज़म, नई बहस शुरू, कब, कैसे, क्यों, क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। सोहेल अफरीदी साहब ने आज कहा कि मैं अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने की दरख्वास्त इस्तदा करता हूँ, इसको हुक्म समझ लें। नोटिफिकेशन सामने आ गया कि वज़ीर आला नो मुंतहिब खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी जो हैं अडयाला जेल में अपने महबूब कायद इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। साहिबो, ये पहली आजमाइश ऐसे है कि मिलने की ख्वाहिश का तो इजहार कर दिया, इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? इजाज़त मिल जाने के बाद जब अडयाला जेल के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो क्या कोई मिलने देगा या नहीं मिलने देगा? ये वो अमल होगा जिससे हमें पता चलेगा कि सोहेल अफरीदी साहब को किसने कबूल किया, नहीं किया, सोहेल अफरीदी साहब क्या करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक बड़ी आजमाइश है कि इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। इजाज़त अदालत ने दे भी दी तो इनको पहली नहश के ऊपर ही दबोचने की कोशिश की जाएगी कि देख लें, आपने दरख्वास्त की, नोटिफिकेशन हुआ, ख्वाहिश का इजहार किया, लिहाजा अदालत ने भी कह दिया लो हम तुम्हें नहीं मिलने देते, क्या कर लोगे? तो ऐसे में सोहेल अफरीदी के ऊपर जहाँ पे आजमाइश होगी वहीं पे ताकतवरों के ऊपर भी आजमाइश होगी। इस आजमाइश में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात देखनी पड़ेगी, लेकिन पहले दिन ही हल्फ उठाने के बाद अपने कायद इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करना और फिर अगला सिनेरियो आपको पता है कि इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने देते थे। ये तो है ही दूसरे लफ्ज़ों में छोटे इमरान खान सोहेल अफरीदी। तो क्या इमरान खान से इनकी मुलाकात करवाएंगे? बात 50-50 है, लेकिन ना भी करवाने की कोशिश की गई तो नुकसान ताकतवरों का होगा, सोहेल अफरीदी का नहीं होगा, और वो अपने साथ फिर ज़बरदस्ती मिलने के लिए भी आ सकते हैं। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इनको रोकेंगे। अगर रोकने की कोशिश की तो बात बड़े दूर तक जाएगी। ताहम ये सोहेल अफरीदी साहब के लिए जो है वो बड़ी आजमाइश है। बड़ी अहम खबर है, अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए। उससे कबल इमरान खान साहब ने पैरोल के ऊपर रिहाई की बात खुद से की। पहले तो कहा जाता था कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है कि पैरोल के ऊपर रिहाई हो जाए, शिफ्ट कर दिया जाए अडयाला से बनी गाला, पेशावर भेज दिया जाए। वो सारी टेक्निक्स थी, फार्मूले थे, चाल थी, और लोगों को थोड़ा सा ये बताना था कि देखो हम ऐसा करने लगे हैं या ऐसा कर लेंगे, जबकि हकीकत उसमें नहीं थी। अब खान साहब ने खुद से कह दिया है कि पैरोल के ऊपर जो है वो रिहाई होगी, इसमें एक ज़मानत दी जाती है। कुछ अरसे के लिए इंसान बाहर आता है और बाहर आके जो है वो क्या करता है कि बातचीत करता है, डायलॉग करता है। जैसे अब खान साहब ने बिटवीन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हालात पैदा हुए हैं, इसमें अपना किरदार अदा करने के असूल के लिए पैरोल के ऊपर जो है वो कहा कि मुझे बाहर निकालें तो मैं बाहर आके जो है वो इस अफ़गानिस्तान के मामले को अमन के अंदर बदलने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। अब डिक्टेटर कभी अमन नहीं ला सकते, इमरान खान साहब कहते हैं। ये सियासतदानों का काम है, वो इसमें पढ़ें, बाकियों को भी कह रहे हैं। और मुझे पैरोल के ऊपर बाहर निकालें, मैं उनके लिए अफ़गानिस्तान का मामला अमन के लिए हल कर दूंगा। और इमरान खान की हुकूमत को ये ऑफ़र की गई। ये तो हुकूमत ऑफ़र कभी कबूल नहीं करेगी। वो आगे चल के बताऊंगा क्यों कबूल नहीं करेगी, जो कि अमन तो ये चाहते नहीं है। अमन चाहना होता अगर किसी का मकसूद तो जंग तक नौबत ना आती। जंग करने के बाद भी तो डायलॉग ही करने पड़ते हैं। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग जारी है, इसमें सालसी का किरदार कौन अदा करेगा? भारत नहीं, वो तो अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है। चीन पाकिस्तान के साथ वो मरासम नहीं है। ईरान वो कुछ नहीं कर रहा। बचा कौन? अमेरिका। हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे वज़ीर आज़म को वो अपना माइक दे रहा है, स्टेज दे रहा है, आओ बात करो यहाँ पे, भले उनकी वो चापलूसी कर रहे हैं। तो अमेरिका को रोल अदा करना चाहिए ना। अब अमेरिका ऐसे क्यों नहीं करेगा? अमेरिका तो कहता है भाई मुझे बैकग्राउंड, ये जो एयर बेस है ये चाहिए। अब अमेरिका ऐसे क्यों कहता है? ट्रंप साहब को ये जगह क्यों चाहिए, ये बैकग्राउंड वाला एयर बेस क्यों चाहिए? वहाँ पे TTP वालों का कब्जा जो कि नहीं होना चाहिए। ये बॉर्डर के ऊपर है जगह अफ़गानिस्तान के साथ। अब अगर ये बैकग्राउंड एयर बेस अमेरिका को चाहिए
لڑ پاکستان رہا ہے، لڑ افغانستان کے خلاف رہا ہے، ٹی ٹی پی کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، تو پھر تو جنگ امریکہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو یہ بات کیوں چاہیے، یہ ایئر بیس کیوں چاہیے؟ یہ ان کے اپنے مقاصد جہاں پہ ہوں گے، وہیں پہ یہ جو مدنیات کا باکس لے کے بطور تحفہ لے کے گئے تھے اربوں ڈالر کا، ملینز ڈالر کا، تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا، یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، جو امریکہ کو مدنیات چاہیے، میں ایک سٹوری کروں گا صاحب وائس اوور، اس کو آپ نے ضرور سننا ہے، 2 سے 3 دن کے اندر کروں گا، بڑی طویل ہوگی، 8-9 منٹ کی۔ اس میں بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر اب یہ مدنیات امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، تیل پیچھے رہ گیا، حالانکہ وہ بھی مدنیات میں ہی آتا ہے۔ یہ اب جنگیں جو ہیں وہ مدنیات کی وجہ سے ہوں گی، تو اب امریکہ کو ایئر بیس یہ اس لیے چاہیے کہ جہاں جہاں پہ مدنیات ہیں، چیزیں ہیں، وہاں پہ ٹی ٹی پی والے کچھ لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، کوئٹہ ہو، کے پی کے علاقے ہوں، یہ جگہ خالی ہوئے گی، بیگرام ایئر بیس خالی ہوگا، امریکہ اپنی مشنری طیارے سیارے لے کے آئے گا، وہاں بیٹھے گا، تو پھر ہی ڈسٹریبیوشن ہوئے گی نا۔ یہ جنگ لڑنے کی محض وجہ جو ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی طور کے اوپر، کہ اس لیے ٹی ٹی پی والوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جگہیں خالی کی جائیں، یہ ایئر بیس خالی کیا جائے، امریکہ کے حوالے کیا جائے، امریکہ یہاں پہ بیٹھے اور پھر جا کے مدنیات والا کام ہو۔ یہ ایک میرا تجزیہ ہے اس کے اوپر، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بلا کیوں ہم ٹی ٹی پی والوں کے خلاف لڑیں گے، کیوں افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے، کچھ ہے اس کے اندر چھپا ہوا، تو بات پھر وہیں پہ ڈالر پہ آ گئی، بات پھر پیسے کے اوپر آ گئی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایئر بیس امریکہ کے لیے خالی کروائیں گے، اس لیے لڑائی کی جا رہی ہے، ورنہ افغانستان والے کہیں جی کہ ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں یا ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپیل کریں امن کے لیے، اور پاکستان جو ہے وہ آگے سے مسترد کر رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری ریاست کے جوان فوجی جو ہیں وہ زیادہ شہید ہوئے، ٹی ٹی پی والے کم مارے گئے۔ اب یہ بات میں کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں نہیں کر رہا، اب جو سٹیٹس انہوں نے دیے ہیں میں تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، وہ بھی دکھاتے ہیں ہم نے کتنے مارے، اور پاکستانی خود بتا رہے ہیں ہم نے 23 مارے، وہ کہتے ہیں ہم نے 98 ہمارے فوجی مار دیے۔ پھر انہوں نے جو بے حرمتی کی، انسانیت کی ہمارے فوجیوں کی، وہ جو ویڈیو آئی ہے، نئی ہے یا پرانی ہے، جب بھی انہوں نے کی، یہ تو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ وحشی درندے ہیں، بالکل ان کو ختم ہونا چاہیے، اس میں پوری قوم کو ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن پس پردہ کیا حقائق ہیں، ہم یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایئر بیس والا معاملہ، یہ امریکہ کا معاملہ، یہ مدنیات کی کہانی کچھ تو ہے جس کی وجہ سے کون سا چیف منسٹر ہوگا، سہیل افریدی یا علی مین گنڈا پور یا کوئی بھی، جو کہے گا کہ بھائی ان ٹی ٹی پی والوں کو نہ مارو تاکہ ہمارے اندر جو ہے وہ فساد رہے، ہمارے فوجیوں کو مارتے رہیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی چیف منسٹر، ہر کوئی کے پی کے والا بندہ، پشتون پختون، یہ تو چاہتا ہے کہ وہاں پہ امن آئے، لیکن وہ امن لانے کے لیے امن ہی کی سوچ ہونی چاہیے، نیت وہی ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی مدنیات اور دیگر ارادے اور نیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے چیف منسٹر کے پی کے، وہاں کی دیگر سیاسی جماعتیں، مولانا صاحب سمیت سب کو اعتماد میں لیں، عام پبلک کو اعتماد میں لیں، جرگہ کروائیں، چیزیں کریں، پھر اس کے بعد جیسا آپریشن کریں، یہ لوگ بندوق لے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر تو اس طرح سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا امریکہ کو پاکستان سے کیا چاہیے، یہ جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، جو لگ رہا ہے وہ یہی چاہیے۔ اب صاحبو دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اور بھی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور بے شمار خبریں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا سانحہ 9 مئی 26 نومبر کشمیر قتل عام اور سانحہ مریدکے کی جوڈیشل انکوائری کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، تاکہ معلوم ہو ان چاروں حادثات میں کتنے لوگ کس وجہ سے کس نے کیوں مارے، کیونکہ ہر جگہ مواد کا غلط فگر دیا جا رہا ہے۔ جب سے عاصم منیر آئے ہیں تب سے قتل عام کے 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں بقول عمران خان صاحب کے۔ پھر دیکھیے اسی آپریشن کے حوالے سے آج کرم کے نوجوانوں کی جانب سے پشاور میں سینٹرل کرم کی صورتحال پر بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر نوجوان جو تھے وہ تھے۔ اب یہ جو اس وقت جاری آپریشن ہے، فوجی آپریشن کے خلاف انہوں نے مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 18 اکتوبر بروز جمعہ پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی ہوگی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کرم ایجنسی کے لوگ، وہاں کے نوجوان اجلاس کیا، اب یہ مہم چلائیں گے اس فوجی آپریشن کے خلاف، تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے، پھر یہ چیزیں کس طرف جائیں گی؟ تو
یہ ساری صورتحال دیکھی جائے تو اس سے تو لگتا ہے کہ قوم KPK کے عوام ایک طرف ہیں، فوجی ایک طرف ہیں، آپریشن دوسری طرف ہے، چوتھی طرف امریکہ کا ایئر بیس کا معاملہ آ گیا، پانچویں مدنیات آ گئے. تو یہ ایک ایسا گورکھ دھندا بنا ہوا ہے کہ جس کی سمجھ نہیں آ رہی. وہیں پہ صاحب وہ ایک بندے کو امریکہ جانے سے روک لیا گیا. کیوں روکا گیا؟ امریکہ میں مقیم صحافی ہیں احمد نورانی صاحب، ان کے بھائی بیرون ملک امریکہ جا رہے تھے، ان کو روک دیا گیا. اور کہانی کچھ یوں ہے کہ احمد نورانی کے بھائی محمد علی بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں اور انجینئر ہیں. اس نے اپنے شعبے میں سکلز کی بنیاد پر آن لائن کامیاب بزنس شروع کیا. اس کے کلائنٹس دنیا کے مختلف ممالک میں تھے. اس کا یا اس کے بزنس کا نہ سیاست نہ بھائی کی صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنی الگ زندگی جینے والا نوجوان ہے، لیکن جب پہلے اسے اٹھایا گیا تو 33 دن لاپتہ رکھا گیا. رہا ہوا اس دوران اس کا سارا بزنس برباد ہو گیا، اس کے کلائنٹس سارے بھاگ گئے. کئی سال کی محنت جو تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا گیا. جب وہ اٹھائے جانے کے بعد واپس گھر پہنچا تو اس کے بزنس کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا. وہ 3 ماہ لاپتہ کیے جانے کی اس صورتحال سے ہی نہیں نکل سکا. پھر 2-3 ماہ سے کوشش میں تھا کہ کچھ ہو جائے، اور انہوں نے گلف میں جانے کا پلان کیا تاکہ وہاں جا کے کچھ چیزیں کر سکیں. وہ کامیاب نہ ہوا. پھر اس کے بعد نئی جگہ کے اوپر جانے کی کوشش انہوں نے کی. جب جاب تلاش کی جائے اور اس کو بیرون ملک جانے سے جب روک دیا گیا امریکہ، ایک نوجوان ہے، اس سے کیا نکالنا؟ کئی دفعہ وہ اپنے بھائی کے کام سے لاتعلقی کا اظہار کر چکا ہے. کیوں اس کا مستقبل تباہ کر رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف بھی کر لیں. یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ رہے ہیں، یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کی سزا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے. صاحب آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے بعد، معاہدے کے بعد عمل درآمد کروانے کی باری تھی، لیکن یہاں پہ بات یہ چل پڑی ہے کہ کون بنے گا نیا وزیر اعظم. میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کون بنے گا کروڑ پتی. تو اس سلسلے میں زرداری صاحب نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا، تمام لوگوں سے رائے لی. نون لیگ نے پہلے سے کہہ دیا ہم حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، 2 استعفیٰ باہر نکلو. انتظار کس چیز کا؟ پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا ہم نہیں رہنا چاہتے، گلے شکوے کیے یہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں ہے. چونکہ ریاست کے اندر ابھی 3 ججوں کو لگانا ہے ہائی کورٹ میں، کوئی اجلاس نہیں ہو رہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں اس آئینی طریقے سے ہوا، اپوزیشن ہے نہیں ہے، نظام درم برم ہے، لوگوں کے کام کاج ہوتے نہیں. تو ٹھیک ہے حکومت نہیں بننی چاہیے، وزیر اعظم کو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی قیادت کو بتا دیا، نون لیگ نے بھی اپنی قیادت کو بتا دیا، آرمی چیف اور زرداری صاحب نے بھی مل لیا، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی مل لیا. اب شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے بھی آپس میں مل لیا. آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دونوں کی. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے آئے گا. کون ہوگا یہ ہم دیکھیں گے. دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ ابھی کچھ طاقتور جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انوار الحق صاحب رہیں. یہ ہم دیکھ لیں گے. میکسیمم 10 دن ہے، اس کے اندر یہ سیاسی گورکھ دھندا سلجھ جائے گا. تاہم یہ طے ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا اور عدم اعتماد لائیں گے اور نیا وزیر اعظم لے کے آئیں گے. نمبر بھی پورے ہیں، کون کس طرف جائے گا، کون کس کو ووٹ دے گا، کیا حالات ہوں گے، یہ جو ہی ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی تو ہم آپ کو اس حوالے سے بخوبی باخبر رکھیں گے. تاہم ابھی تک سینیریو کلیئر نہیں ہے کہ یہ کام کب ہوگا. حتمی فیصلہ جو آج زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب آپس میں ملے ہیں، اس کی جب کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے گی، چونکہ جب یہ ایسے عمل کیے جاتے ہیں تو پھر بتایا نہیں جاتا، یہ چیزیں خفیہ رکھی جاتی ہیں. لیکن جب آغاز ہوگا تو ہم بھی کھوجی صحافی ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا، تو آپ کو ضرور اس حوالے سے آگاہ کریں گے. کون بنے گا نیا وزیر اعظم، کس کے نزدیک قرعہ نکلے گا، پونچھ ڈویژن سے ہوگا، میرپور ڈویژن سے ہوگا، کوٹلی سے ہوگا، کون ہوگا، جو بھی ہوگا پارٹی فیصلہ کرے گی، دیکھا جائے گا کون ہوگا. لیکن جو بھی آئے اللہ کرے وہ اس عوام کے لیے بہتر سوچے اور چیزیں کریں. لیکن ہم یہ چوتھا وزیر اعظم بدلیں گے لیکن حالات اور واقعات وہی رہیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کب یہ تبدیلی آئے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.